Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I am your Pakistan Studies lecturer, Midhat Abbas. Students, we're still doing chapter 7, which is Foreign Relations of Pakistan. Today we'll be discussing the foreign relations of Pakistan with Afghanistan and OIC countries. Let's continue. Okay, let's take a little recall. For Pakistan's foreign relations, we discussed 3 countries before this lecture. Can you all just pause the video and think about those 3 countries and write their names down? Excellent. You all are absolutely right. The names are China, India, and yes, Iran. So, today we are moving on. आज हम नया एक relation start कर रहे हैं with a country, Afghanistan. This is a country जिसके साथ हमारा border share होता है and we have had a lot of history with them. Pakistan-Afghanistan relationship. Both countries have old religious, historical, cultural and geographical relations. मतलब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का रिलेशन बहुत पुराना है. वो ना सिर्फ हिस्टोरिकल है बल्कि रिलीजियस, इस्लामी भी है, कल्चरल भी है और जियोग्राफिकल भी है. जियोग्राफिकल इस लिहाज से क्योंकि हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. इनिशियली वी स्टार्टेड ऑफ ऑन अ बैड फुट विद अफगानिस्तान. हमारा जो स्टार्ट था अफगानिस्तान के साथ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 वो थोड़ा बुरा हुआ था. वो इस वजह से बिकॉज इन अर्ली हिस्ट्री जब हमने बात की थी हिजरत मूवमेंट की. कैन यू ऑल रिकॉल द हिजरत मूवमेंट? ओके, एब्सोल्युटली राइट. इट वाज इन 1920 व्हेन इन ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम्स वर फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान, द एरिया व्हिच इज पाकिस्तान टुडे, एंड they were forced to go to other Muslim countries. अफगानिस्तान तब obviously neighboring country था, उसके साथ border sharing होती थी और जब बहुत सारे मुसलमान हजारों की तादाद में पाकिस्तान से निकल के अफगानिस्तान की तरफ गए तो अफगानिस्तान ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और उन रेफ्यूजीज को जगह नहीं दी. Obviously उन मुसलमानों का हौसला टूट गया and they had to return to Pakistan. So when Pakistan was eventually formed 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, So this was the time जब उन relations को बेहतर करने का मौका मिला और अफगानिस्तान ने ऐसा ही किया. अफगानिस्तान ने फाइनली फरवरी 1948 में पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया एज एन सेपरेट कंट्री, एज एन एंटिटी जो कि वर्ल्ड मैप पे अपेयर हुई थी आफ्टर सेपरेटिंग फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया. ब्रिटिश इंडिया जब 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, 1 पाकिस्तान एंड 1 इंडिया, तब मैप पे उसकी पोजीशन और लोकेशन और बाउंड्रीज भी चेंज हुई. So finally, अफगानिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया. However, initially relations were unpleasant until in February 1948 when Afghanistan recognized Pakistan. वही जो मैंने आपको बताया कि 1948 फरवरी में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया. अब इससे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड लेते हैं अफगानिस्तान की कि why was that hijrat movement or why was there a tension between these two countries initially. Durand Line 1893 में जो वॉइसरॉय था इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का, उस वॉइसरॉय के साथ इश्यूज चल रहे थे अफगानिस्तान के फॉर द बॉर्डर, फॉर द इंटरनेशनल बॉर्डर और द जियोग्राफिकल बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का ओरिजिनली बॉर्डर किस तरह ड्रॉ किया जाए. फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, ड्यूरंड लाइन, दिस लाइन वाज नेम्ड आफ्टर द वॉइसरॉय बिकॉज हिज नेम वाज ड्यूरंड. अफगानिस्तान एक्सेप्टेड दिस लाइन एज इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर इन 1893. 1893 में ये लाइन उस वॉइसरॉय ने ड्रॉ की और इस लाइन को अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया एज इट्स कंप्लीट बॉर्डर्स. सोल्यूशन ऑफ बॉर्डर इशू बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान. सो हेंस क्लियरली ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ हो गई. अब उस बॉर्डर लाइन से हुआ क्या? उस वक्त अफगानिस्तान ने एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उससे एक प्रॉब्लम हुई. वो प्रॉब्लम ये थी, अगर आप मैप पे देखें तो आपको अफगानिस्तान का मैप नजर आ रहा है. अफगानिस्तान इज अ पीस ऑफ लैंड जो कि सराउंडेड है बाय अदर कंट्रीज और इसका सी के साथ या किसी ओशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की ट्रेड बहुत अफेक्ट होती है. ट्रेड अफेक्ट होने का मतलब है कि अफगानिस्तान की मईशत अफेक्ट होगी. सो यस, now this is where after the independence of Pakistan, the role of Pakistan played an important role. Pakistan provided transit facilities to Afghanistan, which actually meant transport of goods to
and from Karachi. پاکستان نے افغانستان کو ٹرانزٹ فیسلٹیز دی. ٹرانزٹ فیسلٹیز کا مطلب یہ کہ انہوں نے ان کے لیے اپنے بارڈرز کھولے اور ان کو الاؤ کیا کہ وہ اپنے گڈز, اپنی چیزیں یا اپنی ٹریڈ سٹارٹ کر سکیں تھرو سی پورٹ جو کراچی پہ ہے پاکستان کا. سو یس, دس واز اے ویری گڈ اسٹیپ ٹوورڈز ڈیولپنگ گڈ ریلیشنز ود افغانستان, اینڈ افغانستان واز الاؤڈ ٹو ٹریڈ یوزنگ دا سی پورٹ آف پاکستان ایٹ کراچی. بٹ دس واز not to last for a longer period of time. یہ زیادہ عرصہ نہیں چلا کیونکہ اپریل 1978 میں there was an army revolution in افغانستان. افغانستان میں ایک آرمی ریولوشن ہوئی کہ آرمی نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی. آلموسٹ ایک سال بعد دسمبر 1979 میں رشین انویژن ٹک پلیس ان افغانستان. اب 1979 دسمبر میں جو رشین فورسز تھیں انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا. جب انہوں نے حملہ کیا تو واٹ دے ڈیڈ واز, انہوں نے افغان گورنمنٹ کو بدل دیا. جب وہ بدلا تو افغان گورنمنٹ یوز رشین آرمی ٹو کرش اپوزیشن. اب اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کو obviously اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, تو اس گورنمنٹ نے رشین سولجرز کو یوز کر کے اپوزیشن کو کرش کرنے کی کوشش کی یا اس کی آواز دبانے کی کوشش کی ملیٹریلی. اب اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو افغان ریفیوجیز تھے, جو لوگ تھے افغانستان کے, they were not happy with it. وہ اس بات سے کوئی بہت خوش نہیں تھے, اور ہزاروں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز پاکستان آئے, اور پاکستان نے اس وقت ان کو سپورٹ دی. سپورٹ اس لیے بھی دی گئی کیونکہ اٹ واز اے نیبرنگ کنٹری, پلس they were their مسلم برادرس. کیونکہ افغانستان کی پاپولیشن مسلمان ہے تو پاکستان نے اپنے مسلمان بھائیوں کو میکسیمم حد تک ہیلپ بھی کی, ایڈ بھی کی, اپنے ملک میں جگہ بھی دی. سو دس واز another step which Pakistan took to develop or to progress the relations between Afghanistan and Pakistan. However, Afghanistan had another blow. This blow came from Twin Tower tragedy on 11 September 2001. 11 ستمبر 2001 ٹوین ٹاور ٹریجڈی یو ایس اے میں, اٹ از مارکڈ ایز اے ویری ڈارک ایونٹ آف دا ہول ورلڈ. ہوا یہ تھا کہ القاعدہ کے 2 ٹیررسٹ جیٹس نے ٹوین ٹاور کو جا کے ہٹ کیا تھا ایٹ اے پیریڈ آف ڈفرنس آف 2 minutes. پہلے ایک نے آ کے ہٹ کیا اور اس کے 2 منٹ بعد ایک اور نے آ کے ہٹ کیا, جس کے ریزلٹ میں 2 گھنٹے بعد ٹوین ٹاورز گر گئے. اوور 2500 پیپل ڈائڈ. 2500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں, بہت زیادہ نقصان ہوا, انفراسٹرکچر خراب ہوا, معیشت خراب ہوئی. اب اس کے رسپانس میں امریکہ اٹیکڈ افغانستان اینڈ ریمووڈ دا طالبان گورنمنٹ. امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا, حملہ کر کے طالبان گورنمنٹ کو ختم کر دیا. لیکن پاکستان نے اس وقت بھی سپورٹ کیا, اور جو نئی گورنمنٹ بنی اس کو ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد ان کو فائنینشیل اور مورل, یعنی مالی اور مورل دونوں سپورٹ دینے کا فیصلہ بھی کیا, وعدہ بھی کیا, اور وہ آج تک اس بات کو کنٹینیو کرتا ہے. 2019 میں دا افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی وزٹڈ پاکستان. جو پریزیڈنٹ تھا افغانستان کا اس نے 2019 میں پاکستان کو وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد there were talks between the head of Pakistan and Ashraf Ghani. Both the leaders agreed to work together for peace and harmony of the region and to remove trade barriers. دونوں ملکوں کے جو ریپرزینٹیٹو تھے, وہاں کا پریزیڈنٹ, ہمارا پرائم منسٹر, انہوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر کی کہ اب جو ہے وہ بہتر فیوچر کی طرف قدم بڑھایا جائے گا تاکہ پیسفلی مسلمان کنٹری آپس میں مل جل کے رہ سکیں, اور جو ٹریڈ بیریئرز ہو گئے تھے ان بیریئرز کو ہٹا کے ان دا فیوچر بہتر ٹریڈ بھی ڈیولپ کی جائے. سو یس, دس از دا موسٹ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ان پاکستان افغانستان ریلیشن شپ. دس از این ایگزامپل آف ریلیشن شپ جو کہ ایک برے نوٹ پہ اسٹارٹ ہوا, بٹ ٹل ناؤ اٹ سیمس کہ اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ آن اے گڈ نوٹ. اب ہم آگے چلتے ہیں
ایک ایشو کی طرف وچ از کشمیر ایشو, جو کہ ہم پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ میں تھوڑا بہت ڈسکس کر بھی چکے ہیں, بٹ ناؤ وی ہیو ٹو ڈسکس اٹ ود ریفرنس ٹو دا رول آف UN, دا یونائٹیڈ نیشن. اس کے رول کے پوائنٹ آف ویو سے وی نیڈ ٹو سی کہ کشمیر ایشو کا ڈیولپمنٹ کیسے ہوئی اور انٹرنیشنلی اس ایشو کو ہینڈل کیسے کیا گیا. انسیپشن کا مطلب ہے اس کا سٹارٹ, وہ شروع کہاں سے ہوا, شروعات کہاں سے ہوئی. شروعات کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہاں سے ہوئی؟ ایکسلنٹ, یو پیپل ریڈ, آپ لوگ پڑھتے ہو. اٹ اسٹارٹیڈ فرام 1948 وار. اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ لیں اور یہ دیکھیں کہ جب 1947 میں انڈیا پاکستان بنا تو جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ان کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے یا انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں یا پاکستان کے ساتھ. کشمیر کا جو ہیڈ تھا وہ اس وقت تھا ہری سنگھ. مہاراجہ ہری سنگھ واز دا ہیڈ آف کشمیر پرنسلی اسٹیٹ. پاپولیشن جو تھی وہ 90% مسلمانوں کی تھی, لیکن ہیڈ نے انڈیا جا کے بھاگ کے وہاں پہ سائن کر کے دے دیا کہ کشمیر وڈ بی اے پارٹ آف انڈیا, جس کے اگینسٹ جو کشمیری لوگ تھے انہوں نے بہت آواز اٹھائی. اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے لکھ کے دینے سے انڈیا نے اٹیک کر دیا کشمیر کو اور یہ کوشش کی کہ وہ زبردستی اس کو اپنے حصے میں قبضے میں کر لے, جیسا کہ انڈیا نے اور بھی 2-3 اسٹیٹس کے ساتھ کیا تھا. جونا گڑھ اور مناودر تو آپ کو یاد ہی ہوں گے. تو اس وجہ سے اس وار میں پاکستان ہیڈ ٹو اسٹیپ ان ٹو ہیلپ دیئر مسلم برادرز لیونگ ان کشمیر. یہ وار کا جب مسئلہ بڑھ گیا, لوگوں کی جانیں جانے لگیں, تو انڈیا نے UN کو اپروچ کیا. انڈیا اپروچ UN اور اس نے کہا کہ اس بات کا حل پیسفلی اگر نکالا جا سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب UN نے آفٹر ڈسکشن 2 ریزولوشنز پاس کی. پہلی ریزولوشن انہوں نے کہا سیز فائر. سیز فائر کا مطلب ہے کہ فوراً ہتھیار ڈال دیے جائیں دونوں سائڈوں سے, اور اس کے بعد ایک پلیبسائٹ ہولڈ کیا جائے. پلیبسائٹ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے. پلیبسائٹ از بیسیکلی ووٹنگ. سمپل ورڈز میں UN نے یہ کہا کہ پاپولیشن کا ووٹ لے لو اور وہ جس کنٹری کے ساتھ سائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کنٹری کے ساتھ اس کنٹری کو وہ جوائن کر سکتے ہیں. اب ان 2 ریزولوشنز کے بعد, ان 2 ڈیسیژنز کے بعد واٹ ہیپنڈ واز, اوریجنلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں اگری کرتے اور یہ قدم اٹھایا جاتا, ووٹنگ کی جاتی. بٹ انڈیاز ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, انڈیا نے ایسا ہونے نہیں دیا. وائی؟ اٹ کریٹڈ ہنڈرنسز ان پلیبسائٹ. UN نے شروع میں کوشش کی کہ پلیبسائٹ ہو, لیکن انڈیا نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا, وہاں پہ الیکشنز ہونے نہیں دیے. اینڈ دین اٹ ڈپلوئڈ ہیوج فورسز ان کشمیر اینڈ ڈکلیئرڈ اٹ اے پارٹ آف انڈیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بہت بڑی فورس کشمیر پہ بھیجی اور زبردستی کشمیر کو انڈیا کا پارٹ شو کیا. آج تک یہ ایشو انریزالوڈ ہے کیونکہ جو پاپولیشن ہے کشمیر کی وہ مسلمان میجورٹی ہے, اور انڈیا کے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تھے بھی اسی لیے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا, انفیکٹ یقین تھا کہ اگر ووٹنگ ہوگی تو مسلم میجورٹی پاپولیشن ہے وہ سب پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے. اس لیے انڈیا نے یہ پلیبسائٹ ہونے ہی نہیں دیا اور یہ آج تک نہیں ہوا. Now, if we move ahead, تو پاکستان کے ریلیشنز افغانستان, چائنا, انڈیا, ایران, یہ امیجیٹ بارڈرنگ کنٹریز ہیں. امیجیٹ بارڈرنگ کنٹریز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پاکستان اپنا بارڈر شیئر کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے فارن ریلیشنز میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے OIC کنٹریز کا, which is a conference of Muslim countries. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ریلیشنز ڈیولپ ہوئے اوور دا ٹائم. ٹریجڈی آف اقصی ماسک. جب اقصی ماسک کی ٹریجڈی ہوئی 1969 میں, if I may term so, یہ ایک ایسی ٹریجڈی تھی جس میں ایک انسان نے آگ لگا دی تھی مسجد کے اندر. انفیکٹ ٹیررسٹ, جب اس نے آگ لگائی تو مسجد ڈسٹروائے ہو گئی, تباہ ہوئی, اور جو 12th سینچری کا اس کا ایک ممبر بنا ہوا تھا, اتنا پرانا کہ وہ 12ویں صدی کا بنا ہوا تھا, اس آگ میں مسجد کا کافی حصہ جو ہے وہ مسمار ہوا اور یہ جو ممبر تھا یہ تباہ ہو گیا. 1969 میں
all Muslim countries representatives met in Rabat, Morocco. مراکش میں سارے مسلم کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیوز ملے اس ٹریجڈی کے بعد, اور وہاں اس کانفرنس میں پاکستان سجیسٹڈ فارمیشن آف این اسلامک کانفرنس آرگنائزیشن. پاکستان نے یہ سجیشن رکھی کہ سارے مسلمان ملکوں کی ایک آرگنائزیشن بننی چاہیے جو کہ ان کی ہارمنی اور ان کی ورکنگ کو مانیٹر کرے اور اس بات کو انشور کرے کہ پیسفلی یہ کنٹریز آپس میں مل کے کیسے رہ سکتے ہیں. پلس اگر کوئی اور بھی انٹرنیشنل ایشو ہو جس میں مسلمان ملکوں کو اکٹھا ہو کے کوئی ڈیسیجن لینا پڑے تو اس میں بھی آسانی ہو. اب انڈر دس سجیشن OIC was formed with headquarters in Jeddah. Jeddah, a city in Saudi Arabia. Organization International Conference. That's what the abbreviation of OIC is. سب سے پہلے کیونکہ ہم نے جدہ کی بات کی, ہم OIC countries, one of the very important country is Saudi Arabia. So Pakistan and Saudi Arabia relationship has been very good since the very start. کیوں؟ کیونکہ ان کا ریلیجیس اٹیچمنٹ بہت ہے. وہ ریلیجیس اٹیچمنٹ کیوں ہے؟ بیکاز آف دا ہولی کعبہ, ہمارا اللہ کا گھر جو کہ وہاں پہ سعودی عربیہ میں ہے, جہاں ہزاروں کروڑوں مسلمان ہر سال جاتے ہیں حج کرنے. سعودی عربیہ نے ارلی ریکگنیشن بہت جلدی پاکستان کو ایکسیپٹ کر لیا. دونوں ملکوں کی جو پالیسی ہے, فورن پالیسی, اٹ از سپورٹنگ یونٹی آف مسلم کنٹریز. دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ممالک اکٹھے ایک جٹ ہو کے رہیں اور ایک جٹ ہو کے کام کریں. ناؤ موونگ آن ود دا ریلیشن شپ آف سعودی عربیہ اینڈ پاکستان, اس کو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.